अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बड़ी स्पेशल बात होगी और आपकी मुलाकात होगी पाकिस्तान के उस गेम के साथ जिसका ऐसा अरूज रहा कि उस गेम के खिलाड़ी ने वो रिकॉर्ड बनाया जो दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स के किसी भी खिलाड़ी ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया। जहांगीर खान की मैं बात कर रहा हूँ। 10 से 11 साल का अरसा मुतवातर बग़ैर हारे वो जीते, 500 से ज़ायद गेम्स उन्होंने जीती, 555, और इतना बड़ा रिकॉर्ड दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी एथलीट के पास नहीं है। बड़ा उरूज था पाकिस्तान का। फिर जानशेर खान आए, उससे पहले तो खैर बहुत नाम थे। कमर ज़मान साहब का नाम लूँ, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा नाम ले सकता हूँ जहांगीर के। अपनी फैमिली से जहांगीर खान साहब की और जानशेर खान साहब की फैमिली भरी पड़ी है। इन्हीं सारी फैमिलीज़ में से एक और यंगस्टर भी हमारे साथ आज मौजूद हैं और पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर भी रहे हैं। और इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो दो हज़रात मिलकर कोचिंग करते हैं और दोनों मियाँ बीवी हैं। सादिया गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है फ़ीमेल कोचिंग में पहली कोच हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान नंबर 1 रही हैं, इस टाइम कोचिंग कर रही हैं। बहुत से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से पाकिस्तान में स्क्वॉश की बहाली के लिए काम हो रहा है, चूँकि ये एक ऐसी गेम थी जिसका उरूज था और हम देखते हैं कि फिर देखते ही देखते लास्ट एरा रहा, शायद फरहान ज़मानी वो आखिरी एरा का प्लेयर है जिसे हम सारे लोग जानते हैं। और फरहान के बाद हमने देखा कोई ऐसा नाम इंटरनेशनल सर्किट में हमें दिखाई नहीं दिया। तो फरहान ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं, फरहान भी मौजूद हैं और सादिया गुल भी मौजूद हैं। दोनों से आज मौका है और इसी मुनासबत से ज़रा पूछूंगा कि क्या कुछ हो रहा है इस टाइम। 34वें नेशनल गेम्स कैसे रहे, फिर एशियन गेम्स होने जा रहे हैं, जूनियर एशियन गेम्स होने जा रहे हैं, कैसा मामला है, क्या तैयारियां हैं। हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो उनके नाम क्या हैं सर्किट में, क्योंकि अब कई लोग नहीं जानते। इससे पहले तो हर कोई जानता था ये नाम। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो आखिरी इरा के चंद अच्छे प्लेयर्स में से एक फरहान ज़मान हमारे साथ मौजूद है, तो ज़रा फरहान से भी इस पर बात करेंगे। फरहान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और मैडम सादिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों साथ ने हमें ज्वाइन किया। फरहान, पहले तो ज़रा 34वें नेशनल गेम में आप फेरा लगाए, मैडम सादिया की टीम नहीं गई तो आपकी टीम गई एयरफोर्स की। कैसा रहा 34वें नेशनल गेम्स की स्टैंडर्ड्स कैसे थे? जब मैं क्वेटा गया तो वहाँ पे क्वेटा वालों ने काफ़ी अच्छी तैयारियां की हुई थी और मुझे अच्छा लगा कि क्वेटा में भी स्पोर्ट्स को दोबारा से मतलब रिवाइव किया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छा कदम था। क्वेटा को मौका देना ज़रूरी था क्योंकि क्वेटा में आपको पता है कि वहाँ पे इतने वसाइल नहीं हैं और फिर हालात तो वहाँ पे क्वेटा की आवाम बड़ी खुश हो रही थी। तो हालांकि बहुत मुश्किल था वहाँ पे क्वेटा में हमारे लिए खेलना क्योंकि वहाँ के कोर्ट्स और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। सही है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन हमने क्योंकि हम चाहते थे कि स्क्वाश और बाकी गेम्स प्रमोशन हो तो हमने वो सब चीज़ें छोड़ के स्पोर्ट्स के लिए टीम गई फरहान वहाँ। जब हम गए तो ऑलरेडी कुछ गेम्स हो चुकी थी तो उन्होंने मेरे ख्याल में 2 पार्ट्स में इसको नेशनल गेम्स को। आपके कितने खिलाड़ी गए? तो हमारे एयरफोर्स के तकरीबन 60 प्लेयर्स थे मुख्तलिफ गेम्स में और स्क्वाश जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा स्क्वाश को ज़्यादा एक वो मिलती है। आपको पता है कि स्क्वाश पाकिस्तान की बड़ी गेम है तो हमारी टीम भी अच्छी टीम थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि जब मैं नेशनल गेम्स खेलता था इससे पहले तो हम काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जो हैं मतलब टीम का हिस्सा होते थे। तो इस दफ़ा सिर्फ एक मुझे ये देख के फील हुआ कि बड़े बच्चे आए, बड़े बच्चे हैं, वही फेसेस हैं। सही है, हमें ये बात मैं आपसे करने वाला हूँ कि वही पुराने फेसेस रिपीट होते हैं, नई इंडक्शंस बहुत कम होती हैं। बिल्कुल, ये बात मैं आपसे एग्री हूँ, ये बात एग्री हूँ। अच्छा सादिया, आप चूँकि कोचिंग भी करती हैं, पाकिस्तान नंबर 1 भी रही हैं, ला तादाद आपके क्रेडिट पर मेडल्स भी हैं माशाल्लाह से और आपने बड़ा अचीव किया है, नाम दोनों ने बहुत किया है माशाल्लाह। सादिया, 34वें नेशनल गेम में आपके डिपार्ट की टीम नहीं गई, उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, चलिए उस पर नहीं जाते। लेकिन 34वें नेशनल गेम आप सुनती तो हैं, आप खुद देख चुकी हैं, खेल चुकी हैं। स्टैंडर्ड वाइज कोई रीज़न है कि 34वें नेशनल गेम के जो एथलीट्स होते हैं वो बेचारे अक्सर ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते? इसकी रीज़न फैसिलिटीज़ का फुकदान है, उनकी सपोर्ट का फुकदान है, फेडरेशंस के अपने मामलात हैं, क्या है? एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो फैसिलिटीज़ का फुकदान है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास हैं। फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो जो डाइट उनका प्रोग्राम होता है, सब कुछ उनका डिफरेंट होता है टोटली। हमारे पाकिस्तानी अभी भी वही सन 65 की ज़माने की डाइट और हर चीज़ पे चल रहे हैं। बहुत अच्छा, ये आपने सही कहा। बिल्कुल, वो न्यू चीज़ें नहीं पिक कर रहे हैं, ना उनको ये इन चीज़ों का आइडिया है, ना अवेयरनेस है। तो हमारे पास इन चीज़ों का सबसे बड़ा मसला है। फिर हमारे पास जो प्लेयर्स हैं
ان کو اویئرنیس ابھی بھی اپنی اپنی گیمز کی اتنی نہیں ہے اچھا جتنی ہونی سعدیہ چاہیے. یہ بتائیں, یہ جو ابھی آپ نے بات کی, پھر میں آپ سے یہ اویئرنیس والی بات بھی کرتا ہوں. جہاں تک میں نے دیکھا یا ریسرچ کی بطور اسپورٹس جرنلسٹ, کچھ ایسی ڈائٹ ہے جو شاید ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ باڈی موومنٹ میں حائل ہو جاتی ہے, یعنی وہ آپ لیں تو آپ کی باڈی موومنٹ میں پریشانی آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں یہ نالج ہی نہیں ہے, کاربز ہوتے ہیں کب لینے ہیں کب نہیں لینے, فیٹ سے کتنا دور رہنا ہے, کب آپ نے گوشت یعنی میٹ لینا ہے, کب آپ نے میٹ نہیں لینا, یہ تو پوری ایک سائنس ہے. بالکل یہ سائنس. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی تک مجھے پاکستان میں, کیونکہ ہمارے پاکستان میں پلیئرز بہت زیادہ انجری کو فیس کرتے ہیں, لیکن ان کو اس انجری سے واپس لانے کا کوئی پاکستان میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا ویلفیئر یا کوئی جگہ ہو جہاں پر وہ پلیئرز جا سکیں اور ان کو وہ انٹرنیشنل لیول کی جو ہے فیزیو اور ہر چیز اویلیبل ہو. پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. میڈیکل بھی میرا خیال ہے اسپورٹس ریلیٹڈ نا ہمارے یہاں کمی ہے سعدیہ, ہم اسپیسیفک ایک فیلڈ ہے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں نا جو بھی اسپورٹس کھیلتے ہیں نا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بس یہی اسپورٹس کرنی ہے. نہیں, جو باہر ہیں ان کا یہ ایک ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی اسپورٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ اپنے مسلس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. جب وہ مسل میں اسٹرینتھ آ جاتی ہے تو وہ کوئی بھی اسپورٹ بہت ایزیلی کھیل سکتے, ان کو انجریز نہیں ہوتی, وہ بہت ساری چیزوں کو فیس نہیں کرتے جو پاکستانی کرتے ہیں ہمارے پلیئرس. یہ میری ایک فیزیو تھی, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستانی پلیئر جہاں ہمارے فورنر سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پاکستانی ختم ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ جیسے 25 میں ہمارے پلیئر کہتے ہیں بس ختم ہو گیا ابھی آگے. یہ بات درست. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یار 40 سال کا پلیئر ہے, وہ کھیل رہا ابھی تک. کیونکہ وہ اپنے مسل پہ کام کرتے ہیں, وہ اپنی باڈی پہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ اسپورٹس میں جاتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کھیلتے ہیں, ان کے لیے وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا اس میں میں کریڈٹ دوں گا, بہت بڑی بات ہے فٹنس کے معاملے میں جہانگیر صاحب کو, وہ تو لیجنڈری ہیں خیر اسکواش کے, ان کا تو ان میچبل نیم ہے. لیکن فرحان جہانگیر صاحب بہت لمبا عرصہ کھیلے اور انفٹ بھی ہوئے, کئی دفعہ ان کے گھٹنے کے ایشوز رہے, ان کی کونی بڑا دفعہ ان کا پرابلم, لیکن اس کے باوجود جب بھی انہوں نے کم بیک کیا کسی کو سامنے کھڑا نہیں ہونے دیا. اس کا مطلب ہے کہ اب کے پلیئر سے اگر یہ بات ہم مانیں تو وہ زیادہ کانشیس تھے, اپنی پریکٹس اور ڈائٹ پر وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو چلا رہے تھے, اگر میں سمجھتا ہوں. بالکل وہ ایک گاڈ گفٹڈ بھی تھے, یہ بھی ہم ایک اور گاڈ گفٹڈ کے علاوہ ایک اور چیز ہے, ایک ول پاور ہوتی ہے. مطلب آپ کو ایک ہوتا ہے کہ میں ملک کے لیے کھیلوں گا, تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. مطلب ایز اے پلیئر, مطلب اگر آپ میں جذبہ نہیں ہوگا تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. میں جیسے لاسٹ ٹائم جب ہم ایشین سینئر جیتے تھے تو میں ورلڈ نمبر 13 کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں 90 تھا, تو میرا اور اس کا کوئی مطلب میچ بنتا نہیں تھا. لیکن میں نے صرف اور صرف یہ دیکھے کہ اگر میں اپنا میچ ہار جاؤں گا تو ہم ایشین سینئر چیمپئن نہیں بنیں گے. تو میں نے وہ ول پاور پہ کھیلا, اور کچھ مشکل نہیں ہے اگر آپ ول پاور اور ملک کے جذبے کے لیے کھیلتے ہیں. ٹائم دیا میں, مجھے وہ یاد ہے میچ, اور بہت اچھا زبردست میچ ہوا. یہ چیز ہونی چاہیے نا فرحان, دیکھیں ورلڈ نمبر 1 ہے تو کیا ہوا, بالکل آپ تو سٹارٹ تھا نا, آپ تو بالکل جونیئر کے طور پہ جونیئر چیمپئن بھی رہے آپ, اور پھر آپ ورلڈ ارینا میں گئے, تو وہ بڑا کلاسک مجھے لگتا ہے. اچھا جو پہلے کے پلیئر تھے نا ان میں ڈر خوف نہیں تھا, وہ جوش و جذبے کے ساتھ جا کے کھیلتے تھے. لیکن آج کل کے میں پلیئرز میں دیکھتی ہوں ان میں ایک خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے ہارنے کا. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ جب کہیں ٹورنامنٹ کھیلنے جاتے تو وہ یہ سوچتے رہتے ہیں اگر ہار گیا تو کیا ہوگا. اچھا ساتھی یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, اس بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا یہ بات کرتے ہیں کہ اب کے پلیئرس کی جو یہ ایک ہم کہہ لیں کہ سائیکی بن چکی ہے کہ اگر ہم ہارتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ, کیونکہ تنقید اتنی ہوتی ہے, اب سوشل میڈیا آ گیا اور اتنی تنقید کرتے ہیں کہ پلیئر بھی بیچارہ مینٹلی اتنے سٹریس میں آ جاتا ہے اور بڑی چیزوں سے پریشان. حالیہ آپ ہمارے انٹرویوز دیکھ ہی رہے ہیں, چاہے ماہور ہوں, چاہے وہ جیولن تھرور فاطمہ ہوں, یا پھر صاحب اسرا ہوں, سارے ایتھلیٹس اور ہمارے اس میں آ کر ایک ہی بات کریں کہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے ان پہ. اتنی تنقید کی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں, اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں آپ کے لیے, تب کورٹس میں یا گراؤنڈز میں میڈل لے کر آتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک سے, اس پر بھی بات کریں. ویلکم بیک جی, اور فرحان زمان اور سعدیہ گل دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی تھی اسپورٹس پر, اور اسپورٹس بھی وہ جو مجھے بہت پسند ہے, جہانگیر اور جانشیر, اس کی جان اور شان دونوں, اور بہت بڑا نام انہوں نے, اور ان کی فیملی میں بہت بڑے نام, بلکہ خالی یہی دو نہیں, ان کی فیملی کا ایک بڑا ریکارڈ ہے. فرحان بھی اسی فیملی سے ہیں جن کے بڑے جو ہیں وہ اسکواش پہ راج کرتے رہے, قمر زمان صاحب. اور فرحان جو بات سعدیہ کر رہی ہیں, میں سعدیہ سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آج کا پلیئر ڈرتا ہے اور بیچارہ گھبراتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا. پہلے اتنا نہیں تھا سوشل میڈیا, تو پلیئر کھل کے کھیلتے تھے, کھیلتے کیا تھے, جہانگیر صاحب تو ہارے ہی نہیں, تو ان کو تو ٹینشن ہی نہیں تھی. لیکن آبویسلی پلیئر ہارتا بھی ہے, اس میں ہار جیت تو گیم کا حصہ ہے. ریسنٹلی کیونکہ میں آلریڈی PSA کا ایک پلیئر ہوں, اور میں خود بھی انٹرنیشنل سرکٹ کھیل رہا ہوں,
اور میرا زیادہ ٹائم باہر گزرا ہے تو مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ پریشر دینا اور کس آپ وقت ہینڈل کر لیتے ہیں نا. دیکھیں آپ کا پتہ کیا ہے فرحان, ایک چیز میں فیکٹ بتاؤں, آپ ایک پروسیجر سے آئے ہیں, آپ انڈر 13, 16, 18, 20 یہ پروسیجر آپ نے کراس کیے ہیں. آپ ورلڈ چیمپئن شپ کے ہیرو رہے, ہمارے جونیئر ورلڈ چیمپئن رہے, آپ اتنا زبردست آپ کا ٹریک ریکارڈ, آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی. جنہوں نے نہیں دیکھی ان کا کیا؟ ان کے لیے ابھی ریسنٹلی جب اسکواش فیڈریشن نے مجھے ہائر کیا ہے, مطلب ایز اے کوچ بھی, مطلب ان کو اچھی گیمز بھی دینی تھی بچوں کو, اور ایز اے کوچ بھی میں مطلب اپنا. اچھا ویسے میں یہ شکر ادا کرتا ہوں سعدیہ کہ آپ دو حضرات کو کوچنگ کے لیے ہائر کیا جو لوگ آلریڈی اس سرکٹ میں موجود ہیں, خود بھی کھیل رہے ہیں اور ساتھ کوچنگ بھی کر رہے ہیں, ان کو زیادہ ماڈرن ٹیکنیکس پتہ ہے. تو ابھی ریسنٹلی جب ہم برٹش جونیئر میں گئے تو بچوں کو میں نے سب سے پہلے بولا, میں نے کہا یہ جتنے بھی گورے وغیرہ جتنے بھی آپ کو آپ کے سامنے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں, یہ ایک میچ کے ان کی وہ ہے, یہ ٹرک ہوتی ہے, اور ان سے گھبرانا نہیں ہوتا. تو جو بھی ادھر شور مچاتا تھا, میں ایون کہ ان کے کوچز بھی, تو میں ان کو بولتا تھا یہ کبھی مجھے جیتے ہیں جو یہ شور مچا رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ اتنا اچھا اگر کوچ آیا تو آپ لوگوں کو بہادری سے ڈیل کرنا چاہیے. تو ہمارے پلیئرز نے اس دفعہ بڑا اچھا پرفارم کیا تھا برٹش جونیئر میں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ایز اے پلیئر جانتا ہوں سب کی. یہی بات ہے نا, دیکھیں آپ ایڈوانس ٹیکنیکس اس لیے جانتے ہیں فرحان کہ آپ پریزنٹ پلیئر بھی ہیں, آپ ابھی جڑے ہوئے ہیں. اب وہ جو آج سے پہلے کے کوچز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کلاسک یا ونٹیج اسٹائل کوچنگ, وہ ختم ہو گئی فرحان. بالکل, کیا کہتے ہیں ابھی جتنے بھی ملک آئے ہوئے تھے وہ سب اپنے نیو کوچز کے ساتھ آئے ہوئے تھے جو کہ بڑے ینگ تھے, اور ان کو بھی آئیڈیا ہو چکا ہے کہ یہ گیم فاسٹ ہو گئی ہے, تو وہ نیو چیزوں کو مطلب اس میں ینگ بلڈ کو شامل کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک بڑا زبردست, اور مطلب میں اور سعدیہ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ جو ہمارے یہ ایئرز, مطلب کیونکہ ڈاؤن فال تو ہر کسی کا آتا ہی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے نیو جنریشن کو ٹرانسفر کر کے مطلب جو ہمارا کام ہے. فرحان میں اس کو ڈاؤن فال نہیں کہتا, یہ ڈاؤن فال نہیں, تو ایک ٹائم ہوتا ہے, ایرا ہوتا ہے, آپ نے اپنا شاندار ایرا گزارا ہے. دیکھیں عروج کو زوال ہے, اور یہ ایک ٹائم, جہانگیر صاحب, جانشید صاحب, ایک ٹائم آیا نا, ہر کسی کی گیم ختم ہوئی. لیکن ہم اس چیز کو ہم پازیٹیو لے رہے ہیں کہ اب ہم نے سیکھا اپنی مسٹیک سے, اور جو ہم نے اچھا کیا اس سے سیکھ کے ہم باقی بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ یہ آپ نے مسٹیکس نہیں کرنی, اور یہ آپ نے بچے آگے کافی ساری کمپلینس کرتے رہتے ہیں ہمیں کہ فرحان بھائی ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے, تو میں ان کو انسٹیڈ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے صحیح ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بتاؤں کہ تھوڑا سا اور بڑا سوچو. اگر آپ میچ جیتو گے یا آپ کوئی ملک کے لیے مطلب اچیومنٹ لے کر آتے ہو تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. فرحان ایک سوال آپ دونوں سے, چونکہ آپ دونوں نے انٹرنیشنل نیشنل دونوں سرکٹ میں کھیلا, ٹاپ پوزیشنز پر کھیلا, پہلے یہ سوال میڈم سعدیہ آپ سے, سوال تھوڑا کڑوا بھی ہے, لیکن چونکہ عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جانشید اور جہانگیر صاحب کے بعد ہم وہ لیگیسی کیوں نہیں ہولڈ کر پائے, ایسا کیا ہوا کہ اسکواش ایک دم گرتی ہوئی دکھائی, کوئی ایک ایسی 2-3 ریزن جو آپ کو لگتی ہیں؟ مجھے یہ سب سے بڑی ریزن اسپانسرس کی لگتی ہے, کیونکہ اس ٹائم ان کے پاس PIA اور بہت اچھے اسپانسرس تھے جو ان کو یہ فیل نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنی ہوٹلنگ کیسے کرنی ہے, میں نے اس ایونٹ کے لیے ٹکٹ کیسے خریدنا ہے, میں نے اپنا سارا چیمپئن شپ میں کیسے جانا. ایگزیکٹلی. پھر دوسرا یہ کہ پہلے اس کو میڈیا پہ کافی زیادہ دکھایا جاتا تھا, ان کے میچز جانشید سر کے میچز دکھائے جاتے تھے لائیو, اویئرنیس تھی, لوگوں کو اس چیز کے بارے میں شعور تھا, تو اس چیز کو اسپانسر بھی کیا جاتا تھا اور سپورٹ بھی کیا جاتا تھا. اب اس کو دکھایا نہیں جاتا اس طرح سے, تو اس چیز کی وجہ سے اس کی اویئرنیس ختم ہوگی, تو لوگ اس طرح سے آ رہے ہیں. جتنے زیادہ لوگ پلیئرز آئیں گے, جیسے وہ ایجپشن تھے تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہماری ایک جگہ پر 50 اکیڈمیز ہوتی ہیں, پھر 50 اکیڈمی میں ہر اکیڈمی میں 500 پلیئر ہوتے ہیں ہر اکیڈمی میں, تو اس لیے جب وہ آپس میں کھیلتے ہیں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی تو یقیناً نکلے گا. تو اس طرح اگر پاکستان میں بھی جیسے پہلے میڈیا اس کو سپورٹ کرتا تھا ویسے ہی سپورٹ کرنا شروع کر دے, تو ہمارے پاس اسپانسرز آئیں گے, تو جیسے ہمیں سال میں 10 سے 12 ٹورنامنٹ کھیلنے ہوتے ہیں, تو پھر اس طرح ہمارے سرکٹ میں ایٹ لیسٹ 10 to 12 یا 20 پلیئر تو ہوتے ہی ہیں جنہوں نے کھیلنا ہوتا ہے. تو اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو وہ پھر سے جیسے پہلے پاکستان کا نام تھا ویسے ہی کر سکتے ہیں. اچھا یہ چلیں, دو بڑے آپ نے ویسے ٹیکنیکلی بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے, اس میں میں ایک دو چیزیں ایڈ بھی کروں گا. فرحان آپ کی نظر میں کیا نظر میں اچھا مجھے بتائیں آپ کی اسٹینڈرڈ کا جو جس طرح کا آپ کا اسٹینڈرڈ, میں نے آپ کی گیم دیکھی ہوئی,
اس اسٹینڈرڈ کا پلیئر ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے اسکواش کورٹ میں؟ پہلے تو ہمارے نیو پلیئرز اس لیے نہیں نکلے کیونکہ ہمارے پاس جب آلریڈی ٹاپ 10 کے لڑکے تھے تو ہم لوگوں نے سوچا یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لڑکے موجود بھی ہیں تو نیچے سے بھی نرسری کو مطلب تیار کریں تاکہ وہ بچے جب آپ کے اگر کوئی پلیئر انجرڈ ہو گیا یا کوئی مطلب کوئی مسائل آ گئے ہیں تو نیچے سے آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نمبر 1 ہے تو صرف اسی پہ ہی آپ ساری زندگی تو نہیں رہ تو نیچے سے مطلب ہمارے پاس بچے موجود نہیں ہیں اس وقت بھی. تو اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے پہلے نا ڈپارٹمنٹ زیادہ سپورٹ کرتے تھے اسپانسر بچوں کو نا ریکٹ شوز یہ ہوتے تھے ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے اب یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے ایک لمٹ تک کھیلنا ہے اس کے بعد ہم نے باہر چلے جانا ہے اور ہم نے پیسہ کمانا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے 18 سال کے بعد ان کے گھر والے بھی ان کو کہتے ہیں آپ پیسہ لے کر آؤ کیونکہ اب تو بس ایج گزر چکی ہے. تو دیکھیں اسپورٹس مین کی ضرورت ہے کیونکہ فل ٹائم پروفیشن. جب ان کو ایک یہاں پر جاب ملے گی تو ان کو ایک سیکیورٹی ہوگی, وہ باہر نہیں جائیں گے, وہ باہر کا نہیں سوچیں گے. جب ان کو پاکستان میں پیسہ مل رہا ہے جو ان کو چاہیے تو وہ باہر نہیں جائیں گے, وہ محنت کریں گے, پاکستان کا نام روشن کریں گے. تو ہمیں ڈپارٹمنٹ کی اور ہمارے پلیئرز کو جابس کی ضرورت ہے کہ ان کو اچھی جابس لگیں تاکہ ان کو سیکیورٹی ہو کہ ہم نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے, ہمارا کیا ہے. تو وہ باہر کا نہیں سوچیں گے, وہ پاکستان میں رہ کے ہی. یہ بھی ایک ایشو ہے, اس پر تو میں نے سوچا تھا کہ فرحان سے بھی اور آپ دونوں سے, لیکن آپ لوگ خود ہی اس پر فرحان یہی ایشو کہ ہمارے یہاں ایک تو چلے ڈپارٹمنٹل اسپورٹس جب بند ہوئی کچھ تو گیمز چل رہی تھی لیکن زیادہ تر گیمز بند ہو گئیں. ڈپارٹمنٹل اسپورٹس بند ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جتنا نقصان ہوا وہ کھلاڑی کو ہوا. اور اس کے بعد کئی کھلاڑی, میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ بدزن بھی ہو گیا کہ یار اب تو کچھ ہے ہی نہیں گیم میں. اور اس کا کتنا بڑا نقصان پھر نرسری کو پہنچا جو نیچے تیار ہو رہی تھی. جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمیں اسپانسر کیا گیا تھا, تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی مطلب اتنے بڑے لیول پہ آ گئے. ہمیں اس وقت ہمیں کافی سپورٹ کیا جا رہا تھا. ہمیں ابھی بھی میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو بالز, ریکٹ, اور یہ بہت چھوٹی چیز ہے, مطلب یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے اوپر ہمیں, جب میں باہر جاتا ہوں تو یہ چیزیں تو باہر کلب میں ایسی پڑی ہوتی ہیں. صحیح بات. تو یہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ کبھی آپ سے بال مانگ رہے ہوتے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ صرف کچھ پیسوں کی خاطر جو ہے یہ بچہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے, یہ اسپورٹس چھوڑ دے گا. تو ڈپارٹمنٹ اگر پیچھے ہوتا ہے آپ کے تو وہ آپ کو یہ سب چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. جیسے مجھے ایئر فورس نے سپورٹ کیا ہوا ہے, سعدیہ کو سوئی گیس نے سپورٹ کیا ہوا ہے. جیسے ہم چھوٹے تھے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم مجھے یاد ہے پاکستان ایئر فورس کی اکیڈمی ہے پشاور میں, تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں ہر منتھ بالوں کا ڈبہ ملتا تھا جس میں 12 بال ہوتے تھے, ریکٹ ہمیں ملتے تھے. پھر ہم جب کہیں ایونٹ پہ جاتے تھے تو ہمیں ٹکٹس مطلب وہ ہمیں خود لے کے جاتے تھے, وہاں ہوٹلنگ, کھانا پینا ہمیں وہ کرواتے تھے وہاں پہ. پھر اس کے بعد ہم ڈپارٹمنٹس میں چلے گئے, میں سوئی گیس میں, فرحان ایئر فورس میں ہی رہے, تو اس طرح وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہے. لیکن بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو اب یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے اسپورٹس اسپیشلی اسکواش بہت ایکسپینسو ہے, تو بہت سارا ٹیلنٹ اس وجہ سے ضائع ہو رہا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے. یہ جو 2-3 چیزیں ہیں, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن 2-3 چیزیں ہیں سعدیہ اور فرحان جو ابھی اس سیشن میں ہم کور بھی کرتے ہیں لاسٹ سیشن میں. ایک تو یہ کہ ہم جونیئر ٹیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں, پھر ایشین گیمز ہو رہی ہیں اس پر کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, کوچنگ اسٹینڈرڈس کیا ہیں پاکستان. فیسلٹیز کی تو بات ہو رہی ہے کہ بہت ہی کم فیسلٹیز ہیں, لیکن کوچنگ اسٹینڈرڈس کیا ہیں اور جو ماڈرن ٹیکنیک آف کوچنگ ہے وہ اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. اب یہ تو ینگسٹرز ہیں, خود کھیل رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ماڈرن ٹیکنیک بھی اپناتے ہیں, لیکن ہر کسی کو یہ اویلیبل نہیں ہے کہ ساری جگہ پر ینگ کوچز ہی موجود ہوں ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے. اور نیشنل پر بھی سعدیہ کر رہی ہیں اب تو کوچنگ. واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے سعدیہ گل اور فرحان زمان سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا تھا کہ واپس آئیں گے, ایشین گیمز کی تیاریوں پر بات کریں گے. فرحان, ایشین چیمپئن شپ ہونے والی ہے, گیمز ہونے والی ہیں, کیا تیاریاں ہیں بطور اسکواش ٹیم ہماری؟ ہمارے ادھر کیمپ لگ جاتا ہے جب ہماری کوئی گیمز وغیرہ آتی ہیں, تو ہم 3-4 مہینے پہلے کیمپ لگاتے ہیں اور ہمیں ٹیسٹ لینا پڑتا ہے سارے پلیئروں کا, کیونکہ ماڈرن ٹیکنیک ہے, ماڈرن ٹریننگ ہے, تو اس میں ہم تمام پلیئرز کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور ان کی فٹنس چیک کرتے ہیں, اور پھر اس فٹنس کے بعد ہم ان کا ٹریننگ پروگرام دیتے ہیں. تو میرا کام بیسکلی ہوتا ہے کہ میں جتنی فاسٹ, مطلب کیونکہ میں آلریڈی ایک سرکٹ میں ابھی بھی ان ہوں, تو جتنے پیس سے مطلب ان پلیئرز کو گیمز اور ڈرلز کرواؤں, تو یہ ان بچوں کے لیے اچھی
ایک وہ ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں اور ان کو باہر جا کے یہ ٹریننگ نہیں کرنی پڑ رہی. تو ہم آلریڈی ان کی ہر چیز پہ، ڈائٹ پہ، ان کے ریسٹ، ہر چیز کا خیال کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس میں آپ ریسٹ، آپ کا ہر چیز پوری ہونی چاہیے. تو ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جا رہے ہیں ایشین جونیئر ٹیم ایک لے کے، جس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریزلٹس آئیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ شیئر کریں گے. اور ایک ورلڈ جونیئر میں جا رہے ہیں حمزہ خان، اس کے ساتھ ٹریننگ کروا رہے ہیں. اور وہ ویسے ہی نیشنل سرکٹ میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور انٹرنیشنلی پہلے بھی. بالکل اس وقت حمزہ خان بہت اچھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو جب وہ ورلڈ جونیئر جیت کر آئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بھی لازمی انشاءاللہ. اور کیوں نہیں، ہماری ہوپس ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جو بھی بچے آ رہے ہیں. اچھا ساتھیہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ نیشنل آپ کر رہی ہیں کوچ، اور پہلی بار ہوا ہے کہ فیمیل نیشنل کوچ آئی ہے ہماری. آپ کے پاس کیا اسٹرینتھ ہے اور نیشنل سرکٹ میں لڑکیاں کتنی اچھی ہیں؟ جس ٹائم پہ میں کھیلتی تھی اس ٹائم پہ کافی زیادہ لڑکیاں تھیں جو اچھا کھیلتی تھیں. پھر بیچ میں ایک ٹائم آیا کہ ہماری بچیاں اس طرح سے نہیں آ رہی تھیں جس طرح سے پہلے تھی. لیکن اب ماشاءاللہ سے دوبارہ اب لڑکیاں آ رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، اور ابھی کچھ بچیاں ہماری انٹرنیشنل ایونٹس پہ بھی جا رہی ہیں. ابھی ایشین گیمز میں بھی ہماری جب لڑکیاں جائیں گی انشاءاللہ تو امید ہے کہ اچھا پرفارم کریں گے. کتنی اسٹرینتھ ہے ساتھیہ؟ اگر میں ویسے پوچھوں نیشنل لیول پہ، سرکٹ کو چھوڑ دیں، ڈومیسٹک تو بڑا ہوگا، نیشنل لیول پہ آپ کے پاس کوئی 5-6 پلیئر ایسے جن کا نام لے سکیں کہ جن کو آپ تیار کر کے انٹرنیشنل ایونٹ میں بھیج سکتے ہیں؟ بالکل، جیسے ابھی ہمارے ساتھ ایشین گیمز میں جو ہماری بچیاں جانے والی، آمنہ فیاض بہت اچھا کھیلتی ہیں، زینب خان ہیں، مہوش علی ہیں، اس طرح اور بھی بہت ساری، مریم ملک ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی پلیئرز ہیں جو ہماری اچھی ہیں اور آنے والے وقت میں بہت اچھی ہو جائیں گے. پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے انشاءاللہ. آپ کوچنگ میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس کا بہت خیال کر رہی ہیں سعدیہ؟ چونکہ آپ خود، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی فرحان جیسے بتا رہے ہیں نا کہ انٹرنیشنلی گیم ہی چینج ہو چکی ہے، بہت فاسٹ اور پیس گیم ہو گئی ہے. ڈرلز کروانا، اسٹیمنا دیکھنا، اسٹرینتھنگ، اور پھر ذہنی تیاری بھی ایک بڑا عمل ہے اس کا. کیسے کیا کر رہی ہیں آپ کوچنگ میں؟ جیسے کہ ہماری بچیاں ابھی ٹریننگ کرتی ہیں تو ان کو ہم ماڈرن طریقے سے، ان کی ڈائٹ ماڈرن طریقے سے، ہر چیز ان کو ہم ماڈرن طریقے سے بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں. کیونکہ میں خود بھی ابھی تک سرکٹ میں کھیلتی ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ باہر کی لڑکیاں کیسے کھیل رہی ہیں اور ان کے لیے کتنی محنت کی ہمیں ضرورت ہے اور کس چیز پہ ہمیں کام کرنا ہے. اور جو ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں وہ ہماری آنے والی جنریشن نہ کریں اور وہ اسے سیکھ کے آگے اچھا پرفارم کریں اور ان سب پہ ہم کام کریں. اچھا سعدیہ، اب لڑکیوں کے لیے اسٹیمنا بالکل ڈیفرنٹ اسٹائل میں تیار کیا جاتا ہے اور آبویسلی یہ ایک نیشنل بات ہے، تو کتنا ٹیکنیکل چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ انجری بھی نہ ہو اور آگے آنے والے ٹائم کے لیے تیار بھی رہے، کیونکہ انجری بڑا مسئلہ ہے. لڑکیوں کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. سب سے پہلے تو پاکستان میں اگر آپ کھیل رہی ہیں تو بہت زیادہ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ کسی، اگر آپ بیکورڈ ایریا سے ہیں تو وہاں سے اگر آپ کو آنا ہے تو سب سے بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. پھر پاکستان میں جیسے کہ ہمارے میل کوچز تو بہت سارے ہیں لیکن فیمیل کوچز اس طرح سے نہیں، تو بہت سارے پیرنٹس اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ میل ہیں. لیکن یہ چیز میں نے دیکھی بھی سعدیہ، اور کئی لوگوں سے میری بات ہوئی فرحان، تو مجھے کئی لوگوں نے یہ بڑا کہا کہ ہمارے لیے بڑے سکون کی بات ہے کہ سعدیہ جیسے پلیئرز نے کوچنگ سنبھالی ہے اتنے ینگ ایج میں، تو یہ آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے سعدیہ؟ میں نے اسی لیے کیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فیمیل کے لیے ایک فیمیل ضرور ہونی چاہیے جو ان کو سکھائے اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ایک لڑکی سے بالکل. اور مجھے پتا ہے کہ کیا میرے خیال میں یہ آسان نہیں تھا کہ آپ مطلب دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت سارے کام مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر بھی ساتھ ساتھ چلانا ہوتا ہے. لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو یہ نیو جنریشن ہے، ہسبینڈ اور وائف جو ہیں آپ دو حضرات، یہ تو جب کھیلتے تھے تب بھی اس سرکٹ میں دونوں نمبر 1 کھیل رہے تھے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ایک ٹائم پہ کہ خبر بھی دی ہم لوگوں نے کہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں میاں بیوی ایک ہی ٹورنامنٹ کے فائنل بھی کھیل رہے ہوتے، تو دو الگ الگ جگہوں پر بھی یہ ہو رہا ہے. تو ہم یہ نیوز تو میں نے ابھی ریسنٹلی جب یہ میڈیا پہ جب ہم جاتے ہیں تو شیئر کرتے ہیں تو میں نے اس میں دیکھا کہ ہم تو شادی سے پہلے ہی ایک ساتھ ہی ٹورنامنٹ جیتتے تھے اور وہ نیوز میں آتا تھا. اور یہ سب سے اچھی بات ہے
کہ کیونکہ میں اور فرحان دونوں ہسبینڈ وائف ہیں تو یہاں ایک فیملی جیسا انوائرمنٹ ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے. جب بچے آتے ہیں تو وہ اتنی خوشی سے ہمارے ساتھ گھل مل کے مطلب وہ اچھا فیل اور کرتے ایک ہیں. چیز اور بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی وجہ سے, آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ بچوں کے ٹیکنیکل مسائل بھی گھر پہ بھی اور ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بھئی اس میں کھیلنے میں یہ پرابلم آ رہی ہے, اس کے اسٹیمنا میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, باڈی موومنٹ, تو یہ بڑا معاملہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم جو ہمارے پاس بچے ہیں ان کی گرومنگ اس طرح سے کر رہے ہیں, ان کی مینٹل گرومنگ کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کا ڈر ہے, وہ جو ان کا خوف ہے, وہ جو ان کی سائیکی ایک بیٹھی ہوئی کہ ہم ہار جائیں گے تو کیا ہوگا, اس پہ ہم کافی کام کر رہے ہیں. ہم ان بچوں کے ساتھ مذاق میں ان کو اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں لائٹر وے کے ساتھ تاکہ ان کا وہ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہو اور جب وہ کہیں جائیں تو وہ اچھا پرفارم کریں. اچھا, چونکہ وقت ہمارے پاس ہمیشہ آپ دو حضرات آتے ہیں تو کم ہی رہ جاتا ہے کیونکہ ڈسکشن اتنی اچھی ہو رہی ہوتی ہے, بہت سوال ہوتے ہیں, لیکن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تنگ کرتے رہیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. فرحان, بالکل پروگرام کا اینڈ چل رہا, تو ایک سوال آپ سے اور ایک آپ سے, وہ یہ کہ اس ٹائم آپ کس ایسی چیز کی کمی اور کس ایسی چیز میں بہتری دیکھ رہے ہیں پاکستان کی, جس میں ہوپ رکھتے ہوئے اور جس میں بہتری کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سرکٹ سے ایک بڑا ٹائٹل پاکستان کے پاس آ سکتا ہے؟ میں اکثر اس بات کو سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کیوں نہیں مطلب ہم لوگ اسکولوں میں جا کے اور چھوٹے بچوں کو جا کے مطلب اس کی اویئرنیس دیں کہ یہ بڑی زبردست گیم ہے, اس سے آپ کو ایک تو آپ ہیلدی رہتے ہیں, صحیح ہے, دوسرا آپ کو باہر اسپانسرشپ ملتی ہے پڑھنے کے لیے بھی. مطلب یہ اسکواش صرف اسپورٹس نہیں ہے, مطلب کہ یہ صرف اسپورٹس ہو رہی ہے, اس میں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کی پڑھائی کا بھی بڑا فائدہ ہے. مطلب باہر دوسرے ملکوں میں آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے, یہ ایک کمی دیکھ رہے ہیں آپ. جی, تو اس وقت ورلڈ نمبر 1 جو ہے وہ ہارورڈ سے گریجویٹ ہے, تو کیوں نہ مطلب ہمارے بچے بھی اسی طرح اس اسپورٹس کو چوز کر کے پڑھائی کے ساتھ اپنی گیم. جب ہم کسی کو بولتے ہیں نا کہ آپ یہ اسکواش کھیلیں تو وہ کہتے نہیں ہماری ایجوکیشن ضائع ہو جائے گی, ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس طرح سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اسکواش کھیلتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ تو وہ زیادہ اچھے سے اپنی ایجوکیشن کو کیری کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس جب پڑھا لکھا پلیئر آئے گا تو وہ اور زیادہ اچھے سے. اس کی مثال میں ان دو حضرات کے توسط سے بھی دے دوں. فرحان ماشاءاللہ سے خود باہر بھی رہے ہیں, اور باہر سے مزے کی بات تو مجھے تو پرسنلی پتا ہے کہ فرحان کو بہت آفر تھی, سعدیہ کو بہت آفر تھی کہ آ جائیں اور باہر شفٹ ہو جائیں. ان دونوں نے اس کو پرائرٹی نہیں دی, انہوں نے کہا جی ہمارا ملک ہے, ہمیں اس ملک نے نام دیا تو ہم یہیں پر رہیں گے اور یہیں سے کھیلیں گے اور اپنے بچوں کو کوچ کریں گے اور انشاءاللہ ایک ٹائٹل پاکستان کے لیے لائیں گے. اس کی ہمیشہ سعدیہ یاد رکھیے گا. اور فرحان, اس چیز کی یہ جو خدمت آپ کہہ رہے ہیں نا اسکواش کے لیے, اس کی انشاءاللہ آپ کو پھل بھی ملے گا, اس کا ریوارڈ ملے گا, اور ابھی بھی ملے گا. میں یہ بولنا ضرور چاہوں گی کہ کمی اس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس اسپانسر کی کمی ہے. جتنے زیادہ اسپانسر آ سکتے ہیں ہمارے پلیئرس کو اسپانسر کر سکتے ہیں, وہ ہمارے پلیئرس کو اسپانسر کریں تاکہ ہمارے پلیئر باہر جا کے انٹرنیشنل ایونٹس کھیلیں, ان کو ایکسپوجر حاصل ہو اور وہ اچھا پرفارم کر سکیں. بہت شکریہ. فرحان زمان, سعدیہ گل, دونوں چیمپئنز ہمارے ساتھ موجود تھے, دونوں کوچ چیمپئن ہیں. تھینک یو سو مچ آپ حضرات کا, اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.